वक्त जारी है कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 90 की दिहाई में जनरल मैनेजर की हैसियत से, पीटीवी के जनरल मैनेजर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी, CNN और BBC के साथ काम किया। इराक जंग के दौरान वहाँ रिपोर्टिंग और वहाँ के हालात हाजरा देखे, और उस वक्त किताब तहरीर की मैंने बगदाद चल से देखा। नस्ट और बहरिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और एमफिल के तलबा को पढ़ा रहे हैं। HCC की जानिब से सबसे बड़ा एजाज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का टाइटल दिया गया। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, दुनिया टीवी के फाउंडर मेंबर हैं, PTV ग्लोबल, PTV ट्रेनिंग अकेडमी के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी, मुख्तलिफ जामियात के बोर्ड ऑफ स्टडीज के रुकन और अखबारात में कालम लिखते हैं। मैं एक कथा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि एक ही शेर लिखा हुआ है, तो उनकी नज़र करूँगा और फिर उन्हें दावत खिताब दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब उन्हें सुनने के मुंतज़िर हैं। क्योंकि जनाब सरवर मुनीर राव का ताल्लुक राजपूत बिरादरी से है, तो राजपूत की खूबी है कि राजपूत सो है जो रन में गरम है, राजपूत सो है जो रन में गरम है, राजपूत सो है कि मंगल आए तो नरम है, राजपूत सो है जो मंगल आए तो नरम है, राजपूत सो है जिसकी आंखों में शर्म है, और राजपूत सो है जिसके द्वारे पे फरम है। ये राजपूत की शान है। और इसके साथ ही मैं दावत खिताब देता हूँ आज की तकरीब के मेहमान खसूसी साहिब किताब जनाब सरवर मुनीर राव सदाती क्या आपके भरपूर भाइयों। आप सबके इल्म में है कि ये महफिल इस वजह से, मेरी आप सब से ये दरखास्त है कि इस महफिल में अपनी हाजिरी को मुकद्दस और मुकद्दम बनाने के लिए चंद सेकंड आपको एक काम करना है। वो काम जिसका जिक्र कुरान पाक में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना है। आपसे दरखास्त है कि आप एक बार दरूद शरीफ जरूर पढ़ लें, ताकि इस महफिल में फरिश्ते भी हमारे साथ शरीक हों, क्योंकि उनको भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का हुक्म है। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना सल्लल्लाहु। बुजुर्ग कहते हैं जब खाना खाओ तो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अंदर जो राज पोशीदा है वो ये है कि जब आप किसी चीज पर रब्बे करीम का नाम ले लेते हैं तो शैतान भागता है कि ये महफिल मेरे काम की है और आपके रिज्क में बरकत आ जाती है। तो आज की इस तकरीब में दरूद शरीफ पढ़ने का मतलब और मकसद ये है कि हम सब इस चीज का शुक्रिया अदा करें कि रब्बे करीम ने हमें मदीना मुनव्वरा के बारे में कुछ बात करने की तौफीक दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए जो दुआ की थी
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی ہے، میں وہ سب نعمتیں مدینہ شریف کے لیے بھی مانگتا ہوں۔ آپ سب تاریخ کے طالب علم رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ جب ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ کا کیا حال تھا۔ ہوا میں بدبو تھی، بیماری عام تھی، وبائیں عام تھی، اور ہر شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شکایت کرتا تھا کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کو وہ مقام بنایا کہ دنیا کے کسی بھی شہر پر اتنی مصدقہ معلومات آپ کو نہیں ملیں گی جتنی مدینہ منورہ پر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصولاً تو مجھے تقریر شروع کرتے ہوئے یا آپ سے بات کرتے ہوئے ان احباب کا شکریہ ادا کرنا تھا جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، وہ اتنے پیارے نام ہیں۔ میں نے کہا کہ جب بات اللہ کے پیارے حبیب کی کرنی ہے تو آغاز اس سے ہو، اور آپ سب نے نامے درمے سکھنے اس تقریب کے لیے جو آمد کی ہے، رب کریم سے میری دعا ہے کہ آپ کی اس سوچ، آپ کے اس احساس، آپ کے ان اقدامات، آپ کے وہ قدم، وہ وقت عبادت میں شمار ہو، اور یہ محفل دنیا کی محفل کی بجائے اس کا اجر عظیم رب کریم آپ کو دے۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ نے کتنی خوبصورت نعت پڑھی، اللہ نے آپ کو آواز میں وہ سوز اور تاثیر دیا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کاش میرے پاس یہ وسائل ہوتے کہ میں کہتا کہ اس محفل کا ہر شخص عمرہ ادا کرے شکرانے کا، اور میں اس کو سپانسر کروں، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں، میری رب کریم سے دعا ہے کہ اس محفل میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان کے لیے غیب سے اسباب بنا، یہ درود شریف پڑھ کے یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس سے لنک میں یہ بات کہوں گا کہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ یہ بغیر گاڑی کا بندہ جس کا گولیا انداز اخبار نہ عالم کے ہیں، نہ مفکر کے ہیں، نہ ریسرچر کے ہیں، تو اس نے یہ کتاب کیسے لکھی؟ اور میڈیا کا آدمی ہے، اور میڈیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا، اور کتاب کی مارکیٹنگ کرنے آ گیا۔ اللہ میرا گواہ ہے کہ میں نے یہ کتاب نہ مارکیٹنگ کے لیے لکھی ہے، اگر میرا بس چلے، اور چلے گا جلد ہی وہ دن آئے گا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کتاب پر لکھا ہو کہ جملہ حقوق محفوظ نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک سے افضل کتاب دنیا میں کوئی نہیں، اس پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے حقوق مسلمانوں کے لیے محفوظ ہیں۔ جب رب کریم نے اپنی کتاب کے حقوق کو محفوظ نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے دیے ہوئے علم اور صلاحیتوں سے جو چیز ہم جمع کر کے چھاپ دیتے ہیں اس پہ لکھیں کہ جملہ حقوق محفوظ۔ واہ 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 واہ۔ تو جب یہ کتاب میں لکھ رہا تھا، آج سے 15 16 17 سال پہلے جب یہ خیال آیا تو میری یہ نیت تھی کہ میں اس کتاب کو مفت تقسیم کروں گا صدقہ جاریہ کے طور پر، اور میری جو بساط میں ہے وہ کام میں کر رہا ہوں۔ اور مجھے آج جان کر یہ خوشی ہوئی کہ میں نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے احباب سے، ڈاکٹر خالد صاحب سے بھی، اور ان سے پوچھا کہ ظاہر کتاب آئے چند دن ہوئے ہیں، آپ کو کتاب نہیں ملی ہوگی، تو یہ کہتے ہیں مجھے تصویر صاحب نے کتاب بھیج دی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ تصویر کو یہ خیال کیوں آیا؟ آپ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کتاب بہت مہنگی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں،
وجہ یہ ہے کہ میں جاتا تھا وہ تقسیم کروں، اس وقت سارا پرنٹنگ کے چارجز ہر چیز ملا کے 2 سے 2.5 لاکھ میں وہ مواد چھپ جاتا تھا، اگرچہ وہ مصدقہ نہ ہوتا لیکن رب کریم کو کچھ اور منظور تھا۔ بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے۔ اب یہ کتاب اس کی اشاعت پر 38 لاکھ سے زائد خرچ ہوئے اور میں خود یہ خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دعا کی، رب کریم نے اسباب بنائے اور نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اس کتاب کو چھاپا۔ اور ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے اور کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی انسٹیٹیوشن کسی کتاب کو چھاپتا ہے تو اس کی کتنی چھان پھٹک ہوتی ہے۔ میرا جب یہ مسودہ وہاں گیا، مجھے صرف یہی فائدہ تھا کہ میری ایک پہلی کتاب بغداد جلدے دیکھا جس کی 450 روپے قیمت تھی، آج سے 20 سال پہلے تھی، 20-22 سال، تو اسی مالیت میں یہ کتاب نہیں چھپ سکتی۔ میرے پاس ایک آپشن یہ تھی کہ پیپر بیک پہ چھپوا دوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی کتاب ہے تو کم از کم اس کی شکل و صورت وہ ہو کہ طہارت بھی نظر آئے، صفائی بھی نظر آئے، کشش بھی نظر آئے۔ تو یہ رب نے غیر سے بندوبست کیا۔ لوگ حیران ہیں کہ اس ادارے نے ایک دینی کتاب کیسے چھاپی۔ مجھ سے کچھ کاروباری لوگوں نے کہا بھی، لیکن میں کیونکہ کاروبار کے لیے اس کو نہیں چھاپنا چاہتا تھا اور میرا بس چلے گا تو میں انشاءاللہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ آئندہ اگر میری اولاد کو اس کتاب کو چھاپنا ہو تو اس طرح چھاپیں کہ یہ مفت صدقہ جاریہ چلے۔ کتاب کی قیمت بظاہر بہت زیادہ ہے، لیکن جو پرنٹنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سرکاری ادارے میں بھی 50 سے 60% اس کی رعایت ہوتی ہے۔ اور ابھی یہ کتاب کا آغاز ہے اور ایک عاشق رسول نے جب اس کتاب کے مواد کو دیکھا، ابھی یہ چھپی نہیں، اچھا، تو میں چونکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جب مواد ڈسکس کر رہے تھے تو وہ فیملی یوکے کے گئے چند ماہ پہلے کی بات، ان کے بچے بھی بیٹھے تھے جو اردو کم اور انگریزی زیادہ جانتے تھے، تو ان کے کسی بچے نے اپنے باپ کے کان میں کہا کہ انکل جو باتیں بتا رہے ہیں تو یہ ہم پڑھنا چاہیں گے، یہ کتاب کس زبان میں؟ اس نے کہا اردو میں۔ کہتا پاپا ہم نہیں پڑھ سکتے۔ خدا نے اس کو خیال دیا، اس نے میرے بیٹھے لندن میں کسی کو فون کیا اور 1 منٹ بعد کہتا ہے کہ راؤ صاحب اس کا مسودہ مجھے بھیجیں، بندوبست ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ اس وقت اس کتاب کا بہت سا حصہ انگلش میں ایک وہاں کی اسلامک آرگنائزیشن ہے